नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हजूर आप नवाजें तो बात बनती है, और रुख हजूर का सदका ये दिन चमकता है, आपकी जुल्फ़ों के साए से रात बनती है, हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। नबी की दीद से बनते हैं औलिया भी असफिया भी, इसी सूरत से सूरत निजात बनती है, और जिसे वसीला बनाया तमाम नबियों ने, उन्हें वसीला बनाओ तो बात बनती है, हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। और रुख हजूर की ज़ियारत बड़ी इबादत है, हो आपकी इनायत तो एक झात बनती है, हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कब्र वो पहला मरहला है कि अगर बंदा इस इम्तिहान में कामयाब हो जाए ना, तो कभी उम्मीद है कि वो अगले इम्तिहानों में भी कामयाब हो जाएगा। कब्र 3 फुट बाय 6 फुट बाय 4 फुट का गड़ा नहीं है। हजूर ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से या एक बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ है। इसकी कोई एक हालत है तो ये जन्नत का बाग कैसे बनती है या फिर जहन्नम का गड़ा कैसे बनती है। अहादीस के अंदर जो बात आती है कि 3 सवाल कब्र के अंदर किए जाएंगे। वो 3 सवाल कौन से हैं कि तेरा रब कौन है, मन रब्बुका, ये सवाल होगा। सवाल भी दे दिए गए, जवाब भी दे दिए गए, पर्चा आउट कर दिया गया है। अब किसको क्या याद रहता है और कैसे रहता है, ये अब बंदे की तैयारी पे है, किसने किस तरीके से तैयारी की है तो उसको याद रहेंगे। मन रब्बों का, तेरा रब कौन, वो कहेगा मेरा रब अल्लाह, अल्लाह हो रब्बी। अब जो अल्लाह को रब मानते हैं वो छांटी होगी उनकी, और जो एथीस्ट है, जो किसी को मानते नहीं है, वो निकल गया, कहता मैं तो रब नूं मन्निया ही नहीं कदे, निकल गया एथीस्ट। जो कोई और है जो ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानता है वो भी निकल गया। चलो अल्लाह को रब मानते हैं, ठीक है जी। माँ दीनों का, अब बताओ भी तुम्हारा दीन क्या है। यहूदी भी रब नूं रब मानते हैं, तो यहूदी भी आज कह देंगे अल्लाह और रब्बी, अल्लाह हमारा रब है, ठीक है भाई। लेकिन अब ये बताओ कि माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। तो वो बताया जाएगा कि जो यहूदी वो यहूदी कहेगा, ईसाई ईसाई कहेगा, मुसलमान कहेगा अल इस्लाम दीनी, कि इस्लाम मेरा दीन है जी। 2 सवाल हो गए। 66% नंबर कोई बंदा ले जाए, दुनिया के इम्तिहान में तो पास होता है, लेकिन आखिरत के इम्तिहान में, कब्र के इम्तिहान में 66% वाला पास नहीं है, पूरा 100% लेना पड़ेगा। तो अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है, ये दोनों बातें करके भी वो बंदा पास नहीं हो रहा। कब्र में ये सूरत हाल है। अब आप देखें कि आज के दौर में कोई बंदा कहे कि हाँ भाई मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है, बाकी बातें मेरे से क्यों पूछते हो, नबी के बारे में क्यों पूछते हो मेरे से कि नबी के बारे में तेरा अकीदा क्या है। जब ये बात करते हैं तो लोग कहते हो भाई तुम फिर जो है वो फ़िरका परस्ती करने लग गए हो जब नबी पाक की अजमत की बात आती है। लेकिन ये बात भाई वो एक बहुत बड़ा बंदा, वो पढ़ा लिखा अमेरिका का, तो उसने ना वो 7 हैबिट्स से कोई बुक लिखी है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, स्टीफन कवे कोई इस तरह का नाम है उसका। तो वो उसमें जो 7वीं आदत उसने लिखी है ना, कहता है कि
جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو کیپ دا اینڈ ان مائنڈ، کہ فیصلہ کرنے سے پہلے جو سب سے آخر والی بات ہے نا اس کو آپ اپنے دماغ میں رکھو کہ اینڈ پہ کیا ہوگا۔ اور آخر والی بات تو قبر ہے کہ دنیا کے بعد قبر میں جانا ہے، اور قبر میں کامیابی جو ہے پہلا مرحلہ ہے، اگر وہاں ہو گئی تو اگلی کامیابیاں جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، مل جائیں گی۔ اگر قبر والی کامیابی نہ ہوئی تو یہ کیپ دا اینڈ ان مائنڈ رکھنے کی ضرورت ہے کہ قبر میں جب تیسرا سوال آئے گا تو اس کے جواب میں جو بندہ صحیح جواب دے گا اس جواب کی بنیاد پہ یا قبر جنت بنے گی یا جہنم بنے گی۔ وہ سوال کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق ہی حاضر رجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہستی جو تیرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ بتا کہ دنیا میں ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا۔ یہ وہی سوال ہے جو آج سنی کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تو مسلمان ہے، تو اللہ کو مانتا ہے، تیری مسجد ہے، تو دین اسلام کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تو یہ بتا کہ میرے نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کیا تو یہ مانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، یا تیرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں؟ اور امتی تو شہید ہو کے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے، اور جو نبی ہے اس کا اس کو تم یہ عقیدہ رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ بھائی دین ہمارا اسلام ہے، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن نبی کے بارے میں اگر عقیدہ غلط ہوا تو نہ تیرا دین کسی کام کا، نہ مسجد کسی کام کی، نہ نماز کسی کام کی۔ یہ وہی سوال ہے جو قبر میں ہونا ہے کہ میرے نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ آج اگر سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کرتا ہے، حضور پہ درود کی بات کرتا ہے، میرے نبی کی شان عظمتیں بیان کرتا ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، جو حضور نے خود بیان فرمائی ہے، تو یہ وہ تیاری کر رہا ہے قبر کے۔ جب وہ نعت پڑھتا ہے تو وہ تیاری کر رہا ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، لاکھوں سلام، تو جب حضور قبر میں تشریف لے کے آئیں گے تو اس کے دل میں جو محبت ہے تو وہ بندہ تو پھر کھڑا ہو جائے گا اپنی قبر کے اندر، کھڑا ہو کے یا رسول اللہ میں تو ساری زندگی آپ کے انتظار میں کھڑا ہو کے آپ پہ سلام پیش کرتا رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آج مجھے موقع ملا کہ آپ سامنے تشریف فرمائے، جب وہ یہ سلام پڑھے گا تو اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنا دی جائے گی۔ یہ حضور کی پہچان ہے۔ معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری قبر کو جنت کا باغ بناتی ہے۔ اور جب تو کہے گا کہ لا ادری، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، کیونکہ ساری زندگی کیا کیا، ساری زندگی بس بھائی قرآن کافی ہے میرے لیے، میرا اللہ کافی ہے میرے لیے، اور رب نے تو یہ تجھے کہا ہی نہیں ہے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں۔ رب نے تو اپنے جب تجھے کلمہ دیا تو لا الہ الا اللہ کے آگے تب تک تجھے ایمان نہیں دیا جب تک تو نے محمد رسول اللہ نہیں کہا۔ تو اللہ نہیں یہ چاہتا کہ تجھے نبی سے بے نیاز کرے، تو کیوں چاہتا ہے کہ بھئی نبی کو بھی چھوڑ کے اللہ کی طرف جائے؟ حضرات گرامی، اللہ کو پہچان لینے سے، اسلام کو دین مان لینے سے قبر کا امتحان پاس نہیں ہوتا۔ قبر کا امتحان کب پاس ہوتا ہے؟ بخاری اور مسلم میں تو صرف ایک ہی سوال کی بات کی گئی ہے کہ قبر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا کہ یہ ہستی جو تیرے سامنے ہے، دنیا میں اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو اگر تو نے نعت پڑھی ہوگی کہ میں تو کہتا تھا کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی ہے، تیری قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ لحد میں عشق مصطفیٰ کے داغ لے کے چلے، تھی رات اندھیری چراغ لے کے چلے۔ یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے۔ جس کے دل میں محبت ہو اور اسے پتہ ہو کہ جس سے مجھے محبت ہے، مجھے وہ ملنے والا ہے، میں اس کی زیارت کرنے والا، اس کا دیدار کرنے والا ہوں، تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ محبوب کے پاس جانے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ پھر اس بندے کی موت جو ہے وہ موت نہیں ہوتی، وہ تو حیات ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جو ہیں، جو
مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو، میرے نبی پاک کی عظمتوں کو جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اللہ کہے کہ ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرا ذکر میں خود رب ہو کے بلند کرتا ہوں اور تیری خوشی کے لیے کرتا ہوں، تو کوئی کہے کہ بھائی صرف اللہ اللہ کرو، نعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کی شان کو، رب نعتیں پڑھ رہے ہیں میرے نبی پاک کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چہرہ انور کی قسم، تیری زلف پاک کی قسم، یا ایھا المزمل، محبوب جو تم اپنے تیری چادر مبارک کی قسم، تیری کالی کملی کی قسم، یا ایھا المدثر، محبوب اگر تم اپنی رضائی اوڑھ لیتا ہے مجھے اس کی قسم، وکیل ہی، محبوب تو گفتگو فرماتا ہے مجھے اس کی قسم۔ اللہ میرے نبی کی قسمیں کھائے، میرے نبی کی شان بلند کرے۔ اور حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی نا، تو توبہ کیسے قبول ہوئی کہ روئے بھی آپ 350 سال، آہوزاری بھی کی آپ نے، بڑے آنسو، جتنے ساری دنیا کے آنسو ہیں نا، کل آدم علیہ السلام نے بہایا اتنے آنسوؤں سے، آہوزاری سے، سجدوں سے۔ بابا آدم جی رحمۃ اللہ بابا آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ بخشش نہیں ہوئی، کس چیز سے ہوئی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ کو چند کلمات دیتا ہوں، آپ وہ بولیے، میں ابھی بخشش کرتا ہوں۔ یا اللہ دیجئے۔ فرمایا تو اتنا کہہ آدم کہ نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے بخش دے، ایک جملہ بول، میں تیری ابھی بخشش کرتا ہوں۔ ایک جملہ بولا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی بخشش فرما دی۔ اور اللہ پاک نے جب پوچھا نا کہ تجھے پتہ ہے نا یہ محمد کون ہے؟ یا اللہ نہیں۔ یا اللہ بتا نا کون ہے؟ فرمایا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیدا نہ کرتا تو آدم میں نے تجھے بھی پیدا نہیں کرنا تھا۔ آدم پیدا نہ ہوتے تو اور میں بھی آج نہ ہوتے۔ تیرا اور میرا وجود حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اور آدم علیہ السلام کا وجود میرے نبی پاک کی وجہ سے ہے، اور ہمارا وجود میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ آدم اگر میں اس ہستی کو پیدا نہ کرتا، میں یہ کائنات پیدا ہی نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے یہ، کائنات نہ پیدا، یہ زمین آسمان چاند تارے کوئی چیز نہ ہوتی اگر میرے نبی نہ ہوتے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے فرمایا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ آج رب کا اظہار ہے اور تو رب کی طرف جا رہا ہے، اس رب کا اظہار رب نے اپنی مرضی سے اپنے محبوب کی وجہ سے کیا ہے۔ تو رب تو یہ بتا رہا ہے آدم علیہ السلام کو اتنی بڑی شان، اور تو مجھے نبی کی شان بیان نہیں کرنے دیتے، کہتے ہر وقت نعتیں پڑھتے رہتے ہو۔ وسیلہ نجات نعت ہے۔ قبر میں جو تیسرا سوال ہوگا وہ نعت کی، اس میں آپ نے نعت پڑھنی ہے کہ ہم کہتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم کہتے تھے سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، ہم کہتے تھے کہ کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ، ہم حضور کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کرتے تھے۔ حضرات گرامی، یہ جو چیز ہے کہ اللہ پاک نے حضور کی عظمتیں بلند کی ہیں، تو یہ اللہ نے ہمیں قبر، حشر، ہر جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بلند کیا ہے۔ تو اگر اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز سے بھی پہلے آپ کو مسلمان ہونے کے لیے میرے نبی کا نام لینا پڑتا ہے۔ کلمے سے میرے نبی کا نام تو نکالو، لا الہ الا اللہ صرف اکیلا پڑھو اور آگے نبی پاک کا نام نہ لو، آپ کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ ایمان نصیب ہوگا جب میرے نبی پاک کا نام لوگے۔ ایسی اذان جو کسی مسجد میں دی جائے جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو، اس مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں جائے گا، کیونکہ جب تک میرے نبی کا نام نہیں ہے تب تک کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نہ تھے، کچھ نہ تھا،
وہ نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ وہ جو نہ ہو تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں میرے نبی کی وجہ سے ساری کائنات کا وجود ہے، تیرے ایمان کا وجود، تیری نیکی کا وجود، تیری بخشش اور تیرا سارا کچھ میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ یہ جڑ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو حضور سے توڑے سمجھو پاویں رب کی طرف لے کے جائے نا، وہ دشمن ہے، کیونکہ رب اپنا قرب اسے دیتا ہی نہیں ہے جو حضور سے ٹوٹ جائے۔ کیوں؟ رب کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہے، رب کو آپ کسی جگہ مقید نہیں کر سکتے کہ رب یہاں پہ ملتا ہے، پھر کہاں پہ ملتا ہے؟ رب مدینے ملتا ہے۔ حضرات بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس میں کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جس کی قبولیت میرے نبی پاک کے پاس نہیں ہے نا، اس کی قبولیت رب کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ کیا کرتا ہے، صحابی فرما رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بندہ ہے نا نمازیں بڑی پڑھتا ہے، خیرات بھی بڑی کرتا ہے، لوگوں کی خدمت بھی بڑی کرتا ہے، یہ بھی اس کی خوبی، یہ بھی اس کی خوبی ہے، لیکن ہم تو سارا دن جو ہے نا آپ کے پاس ہی بیٹھے رہتے اور ہمیں بھی کہتا ہے کہ بھئی اب تم نمازیں پڑھو، یہ کرو، کیا تم ہر وقت حضور کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہو؟ وہ بندہ ایک دن وہاں سے نکلا، حضور کے پاس سے گزرا اور آگے چلا گیا، جا کے تو مسجد میں جو ہے نا وہ اپنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے وہ۔ تو حضور نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کرے؟ تلوار دی حضرت صدیق اکبر کو۔ جب گئے تو بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تو واپس آ گیا کہ یا اللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ پھر حضرت عمر کو بھیجا، وہ سجدے میں تھا، وہ بھی واپس آ گئے، یا رسول اللہ سجدے میں تھا، اللہ کی بارگاہ میں تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ فرمایا اب میں جس ہستی کو تلوار دوں گا، اگر وہ اسے مل گیا تو وہ اسے ختم کر دے گا۔ مولا کائنات کو تلوار دی، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے تو وہ بندہ وہاں پہ تھا نہیں، وہ چلا گیا تھا کہیں۔ جب واپس آئے مولا کائنات فرمایا حضور وہ بندہ ملا نہیں مجھے۔ فرمایا آج اگر وہ مل جاتا اور علی تم اسے قتل کر دیتے تو قیامت تک فتنے برپا نہ ہوتے۔ بندہ کون ہے؟ میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میرے نبی کا چہرہ بھی دیکھا ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے، نماز روزے حج زکاتیں سب کچھ کر رہا ہے وہ، لیکن کس چیز کو وہ اس کا دل کھنچ رہا ہے؟ میرے نبی کی قربت سے اس کا دل دور کھنچ رہا ہے کہ نمازیں پڑھو یہ کرو۔ کیا نبی کے قریب؟ آج میرے نبی کی محفل کے قریب، میرے نبی کی نعت کے قریب، میرے نبی کے ذکر کے قریب جو بندہ آپ کو نہیں جانے دیتا، وہ اس طرح کی جو ہے وہ اپنی اسلامی تربیت رکھتا ہے کہ جو حضور کو پسند نہیں ہے، اور حضور نے اس کا قتل ہی واجب قرار دیا ہے۔ اور فرمایا کہ فتنے کہاں سے نکل رہے ہیں؟ نماز روزے حج زکاتوں والوں سے فتنے نکل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ایک جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم فرماتے ہوئے اپنی شان کے مطابق اپنے حساب میں جو وہ بہتر سمجھ رہے ہیں، کسی کو زیادہ مال دے رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں، کسی جو وہ بہتر سمجھ رہے ہیں وہ بہترین ہے۔ ایک بندہ اٹھا بیچ میں سے، اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرمائیے۔ حضور کا نام لے کے فرمایا عدل کیجئے۔ وہ بندہ کون ہے؟ اس نے میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے، جہاد پہ بھی گیا ہے، کیونکہ وہ جہاد کر کے آیا ہے تو مال غنیمت ملا ہے،
تو اس نے اعتراض اٹھایا کہ آپ اس کو کم دے رہے، اس کو آپ عدل کیجئے۔ حضور کا چہرہ انور جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل نہیں کرنا تو پھر دنیا میں عدل کرے گا کون؟ وہ بندہ اتنا کہہ کے تو محفل سے نکلا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر، چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کی نسل کو میں دیکھ رہا ہوں وہ قیامت تک چلے گی۔ ان کی نمازیں تیری نمازوں سے بہتر ہوگی، تمہاری صحابہ کی نمازوں سے بہتر ہوگی۔ ان کی تلاوت وہ ایسے کریں گے تم سمجھو گے کہ ہماری تلاوت کچھ ہے ہی نہیں، بڑی زبردست تلاوت ہوگی۔ ان کا خشوع و خضوع، روزہ، حج، زکوٰۃ تم سے بہتر ہوگا، لیکن ایمان ان کے اندر سے یوں نکل جائے گا جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ نمازیں بہترین صحابہ سے، روزے بہترین، خیرات، حج، زکوٰۃیں صحابیوں سے بہتر۔ وہ ایمان پھر کہاں پہ ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان عدل ہے، یا جو شان اللہ نے ان کو دی ہے اس شان کو مانا جائے۔ ایمان اس کے اندر ہے۔ جیسے وہ بندہ ایک شان کو نہیں مان رہا، عدل والی کو، تو وہ بندہ جو ہے وہ جہنمی ہے، وہ منافق۔ اور منافق کہاں پہ ہوگا؟ کافر تو چھٹے درجے میں ہوگا جہنم کے، منافق اس سے بھی نیچے 7ویں درجے میں ہوگا۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ تو ایمان کہاں پہ ہے؟ ایمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر ہے۔ اور جب جس سے محبت ہوتی ہے نا تو اس میں خامی نظر نہیں آتی۔ میرے نبی میں تو خامی ہے ہی نہیں، تو کیونکہ محمد تو تعریف کیا گیا نا، اللہ نے تعریف کی ہے، میرے نبی میں کوئی خامی نہیں ہے۔ اور جو کہے کہ نہیں، نعوذ باللہ، کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، جو اپنی کتابوں میں یہ لکھے تو وہ تو میرے نبی میں خامیاں تلاش کر رہا ہے۔ تو ایسے بندے جتنی مرضی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃیں پڑھیں، یہ ساری صفر ہیں، ساری صفر ہیں۔ کیوں؟ ان کے ساتھ میرے نبی کی محبت کا ایک نہیں لگا ہوا۔ صفر کے ساتھ اگر ایک لگے تو پھر صفر کی قیمت بنتی ہے، لیکن وہ ایک ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے یہ سب صفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اطہر جو ہے اس کو مانو گے تو یہ قبر میں تمہارے تیسرے سوال کا جواب ہوگا۔ اور قبر کا وہ پہلا مرحلہ اگر تم سے کامیابی سے ہو گیا، اور وہ کامیابی میرے نبی کی محبت میں ہے، تو حضرات گرامی، اگر حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا بندہ حضور کی شان کو نہ مانے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا نہ مانے، وہ جہنم میں جائے گا، تو آج جس نے ویسے کلمہ پڑھا اور حضور کے اوپر انگلیاں اٹھاتا پھرتا ہے، وہ جنت کا کیسے حقدار بن سکتا ہے؟ اس لیے جنت میرے نبی پاک کے نور سے بنی ہے، اور جو میرے نبی کو نور مانے گا تو ہی جنت میں جائے گا نا۔ جو کہے گا نہیں بھائی نور نہ مانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ عقیدہ نہ رکھو، تو اس کو تو وہ جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کرے کہ حضور کی شان جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آج ایک بندہ کہے کہ ہاں نبی آخری تو ہیں، نبی تو ہیں لیکن آخری نہیں ہے، ان کے بعد کوئی اور بھی نبی آ سکتا ہے، وہ بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، جو آپ کے آخری ہونے کو نہ مانے، ہم کہتے ہیں یہ مرزئی ہو گیا ہے، یہ قادیانی ہو گیا ہے، وہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی عدل کو میرے نبی کے کو نہ مانے وہ اسلام سے خارج، کوئی نبی کی آخرت کو نہ مانے وہ اسلام سے خارج، کوئی میرے نبی کی باقی شانیں جو اللہ نے میرے نبی پاک کو عطا کی ہیں اگر اس شانوں میں سے کوئی نہ مانے، میرے نبی زندہ ہیں اپنی قبر انور میں، کوئی کہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے، وہ جتنی مرضی داڑھی ٹوپی پگڑی رکھے وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ اسلام سے فارغ۔ اور جب جس نے یہی عقیدہ رکھا ہو ساری زندگی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتے، اور بھائی
تو یہ بتا کہ قبر کے اندر 1400 سال پہلے جو ہستی گزر گئی ہے، تیرے سے پوچھا جا رہا ہے بتا یہ کون ہے؟ تو اگر نبی کو مانتا ہے کہ میرے نبی غیب جانتے ہیں تو تجھے بھی 1400 سال پہلے والا غیب بتا ہو جائے گا۔ اگر تو یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو تجھے 1400 سال پیچھے والی ہستی جو ہے وہ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیے اور شاندار بن جائیے، ان کو عظیم مانیے، ان کی عظمت مانیے، خود عظیم ہو جائیے۔ اللہ کرے ہمیں حضور کی شانیں جو ہے اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے کہ ہمیں حضور کی ہر شان جو ہے وہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔